बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं। मेन स्टोरी यही शेयर करनी है, अजब करप्शन की गज़ब कहानी। लेकिन यार एक दुआ भी करवानी है कि अल्लाह ताला शिफा याब करे। कल हमें पता चला है कि ख़ान साहब को बवासीर हो गई है, पाइल्स, ठीक है। अपना अदालत में उन्होंने जमा करवाया है और इस पे ज़रूर बात करनी है। वो मैंने आपको पढ़ के सुनाना है। जो अजब करप्शन की गज़ब कहानी है, आप कानों को हाथ लगाएंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। मेरे पास एक्सक्लूसिव बहुत ही ज़िम्मेदार इदारों की रिपोर्ट है और ये देख का एक चावल है, यूँ समझ लें। जायके के लिए आपको पता चलेगा कि होता क्या रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इससे पहले आप ये ज़रा, मैं सिर्फ़ एक ही पैराग्राफ पढ़ूँगा और मुझे पता है मुझे बहुत सारे डॉक्टर साहबान भी वो देखते हैं और बहुत सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ये लिखा हुआ है जनाब, अदालत में जो इमरान खान साहब ने, आजकल पेश नहीं होते ना, तो वो कोई ना कोई उज़र तो पेश करते हैं। ये लिखा है, उनके वकील ने जमा करवाया, दैट मिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी is suffering from serious medical conditions wherein his leg is still in the process of recovery from bullet wounds। उनको और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है ना। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि अभी वो जो वो उनको गोली लगी थी, उनकी टांग भी ठीक नहीं हुई। भाई ये कोई अजीब सियासी लंगड़ा है जिसके अपने डॉक्टर ने कहा था कि गोली नहीं लगी, कोई पता नहीं किसी चीज़ के टुकड़े लगे हैं और गोली भी नहीं लगी, हड्डी भी नहीं टूटी, अभी तक प्लास्टर नहीं उतर रहा और कह रहे हैं कि उनकी टांग भी अभी तक ठीक नहीं हुई। उसके बाद सुने भाई, ज़रा गौर से सुने, कान खोल के सुने। वाइल डॉक्टर्स हैव आल्सो रिसेंटली डिस्कवर्ड, उनके डॉक्टर्स ने अभी अभी डिस्कवर किया है, क्या किया, दरियाफ्त किया है। डॉक्टर्स को अभी अभी पता चला है कि खान साहब को दो बीमारियां हैं। कौन सी? एक है रेक्टल प्रोलैप्स और दूसरी वही पाइल्स है जिसको हेमरॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक हो गया ना, दूसरी ये। लेकिन ये जो बीमारी है, ये ज़रा डॉक्टर साहबान, मुझे पता है बहुत सीनियर डॉक्टर्स भी मुझे सुनते हैं, रेक्टल प्रोलैप्स। अच्छा, मैं स्पेलिंग बताए देता हूँ, मैंने भी गूगल सर्च किया है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये क्या होता है? RECTAL, रेक्टल प्रोलैप्स, PROLAPSE। इसको ज़रा आप गूगल सर्च मारें, बहुत सारे तो डॉक्टर से पहले आपको पता चल जाएगा। मेरे खैर बहुत सारे दोस्त हैं, मैंने डॉक्टर से पूछा भी है, भाई ये क्या चीज़ होती है। भाई मेरी तो ज़रूरत नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की, यहाँ पर मुझे फैमिली सुनती हैं। रेक्टल प्रोलैप्स है तो ये बीमारी है जिसमें मकद बाहर आ जाता है, लेकिन असल मामला ये है कि ये आता क्यों है बाहर। अब उसमें जो है ना वो ज़रा आप खुद देख लें। फॉर गोइंग इन व्यू, हिज डॉक्टर्स हैव एडवाइज्ड against long distance travel involving arduous sitting time। अच्छा, आप समझ आ गई आपको। डॉक्टर ने कहा है ये आपको दो बीमारियां हैं और रेक्टल प्रोलैप्स भी, पाइल्स भी, बवासीर भी है और इस वजह से आप लंबा टाइम सफ़र नहीं कर सकते। आप समझ आ गई। शाह महमूद कुरैशी गए तो उसका बेटा लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गया, भाई मेरे अब्बे को बवासीर है और उसको जल्दी जल्दी छोड़ें। वो खुद ही बैठ गए। जब वैन में बैठे, कैदियों वाली वैन में, तो उधर ही उन्होंने यूरिन सब ने कर दिया क्योंकि वो वैन की चाबी लेके चला गया था। इससे पहले वो फ़याज़ुल हसन चौहान, उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस ने तो खुद ही जानबूझ के नहीं पकड़ा, जल्दी ही छोड़ दिया क्योंकि उनको पता है कि मुझे बवासीर है। यार ये हो क्या रहा है इस कौम के साथ, मैं अब क्या बताऊं। आगे चलें यार, ये अजब करप्शन की गज़ब कहानी आई है। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाया था KPK में, हैं, ठीक हो गया ना, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स।
یہ صرف ہیلتھ کی اور صرف ہیلتھ میں بھی کچھ چند ہاسپٹلز کی کہانی ہے۔ مفتی محمود ہسپتال یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھی، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت ہی ذمہ دار اداروں کی رپورٹ ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ پہ سکتہ طاری ہو جائے گا، آپ پہ خاموشی چھا جائے گی، آپ یوں اپنے کانوں پر اعتبار نہیں کریں گے۔ وہ کہانی ہے کرپشن کی۔ ایم آر آئی مشین، مفتی محمود ہسپتال کی ایم آر آئی مشین وہ تھی 16 کروڑ روپے کی۔ میں پوائنٹ نمبر 1 یوں بتاؤں گا، ٹھیک ہو گیا جی، 16 کروڑ روپے کی، جان بوجھ کے اسے خراب کیا گیا۔ میگنیٹ ڈال کے، مقناطیس ڈال کے ایم آر آئی مشین کو، قومی خزانے سے لی گئی ایم آر آئی مشین جان بوجھ کے خراب کی گئی۔ اچھا کیوں؟ کیونکہ بورڈ آف گورنرز نے کہا ہے کہ لائبہ انٹرنیشنل فرم ہے، اس کی مشینیں لگوانی ہیں۔ اب یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لائبہ انٹرنیشنل فرم کس کی ہے، یہ ذرا ساتھ رہنا ہے آپ نے، آپ انجوائے کریں گے اس سٹوری کو، ٹھیک ہو گیا نا۔ نام یاد رکھیے گا، لائبہ انٹرنیشنل فرم، کیونکہ جب میں بورڈ آف گورنرز کے نام بتاؤں گا نا، ممبران کے اور چیئرمین کے، آپ پھر اللہ مان الحفیظ کریں گے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا، اس کی سٹی سکین مشین بھی اسی طرح سے خراب کی گئی ہے، کیونکہ وہ بھی لائبہ انٹرنیشنل فرم سے لینی تھی، اپنی کک بیکس بھی لینی تھی، اپنی رشوت بھی لینی تھی، اور لائبہ انٹرنیشنل فرم ہے کس کی یہ ضرور بتاؤں گا۔ لائبہ انٹرنیشنل فرم مریضوں سے بھی پیسے لیتی رہی، ہسپتال سے بھی پیسے لیتی رہی، مشینیں اسی کی تھی نا، اور انہوں نے ہسپتال والوں کو کہا کہ مشینوں کا کرایہ نکالو، اور جناب وہاں سے یا پیسے نکالو، اور وہاں سے انہوں نے مریضوں سے کہا کہ فیس نکالو، کیونکہ مشین کی فیس ہے، ٹھیک۔ کرونا فنڈز میں 20 کروڑ روپے کا گھپلہ کیا گیا۔ کیوں؟ امیج مشینز خریدی گئیں، یہ خریدی گئیں فرینڈز ٹریڈرز سے۔ اب یہ دوسری پارٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو 50 لاکھ والی امیج مشین تھی اسے 1 کروڑ 70 لاکھ روپے میں خریدا گیا۔ آگے آ جائیں بھائی، ایم ٹی آئی ڈی آئی خان، ایم ٹی آئی یہ جو میڈیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائے گئے، اب تو آئی تھنک کہ قادر پٹیل صاحب نے سب کا ملیامیٹ کر دیا ہے۔ بلا ضرورت سوزوکی بولان خریدی گئیں۔ کس سے خریدی گئیں؟ ایم ایس رزمک انڈسٹریز پشاور سے۔ صحیح ہو گیا؟ صحیح ہو گیا۔ یہ کس کی ہیں بھائی؟ یہ کون ہیں؟ یہ کس کی ہیں؟ یہ کس نے گھپلا مارا ہے؟ یہ بھی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد آ جائیں سٹاف کی یا آڈٹ آفیسرز کی جو ہائرنگ ہوتی تھی، وہ جو معیار پہ پورا نہیں اترتا تھا، چیئرمین صاحب کہتے بورڈ آف گورنرز کے کہ پیسے نکالو، پھر میں اس کو رکھ لوں گا۔ اسی طرح سے لاکھوں روپے، ایک آڈٹ آفیسر سے 10 لاکھ روپے رشوت لی گئی، ٹھیک ہے۔ آ جائیں بھائی ڈاکٹر نسیم صبا، ان کو غلطی سے کوئی 75 لاکھ روپے ایریئرز وہ دیے گئے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نسیم صبا کو 75 لاکھ روپے، بھائی میرے بقایا جات بنتے کوئی نہیں تھے، ان کو غلطی سے بعد میں انکوائری کرا لی گئی۔ انہوں نے رشوت کے طور پہ جناب چیئرمین صاحب کو، جن کا نام رضا خان ہے، ان کو رشوت کے طور پہ وہ 75 لاکھ روپے دیے، اور ڈین لگ گئیں۔ ڈین ایسے نہیں لگیں، انہوں نے 75 لاکھ روپے تو چیئرمین کو دیے نا، 2 کروڑ روپے علی امین غنہ پور کو دیے، اور یہ تقریباً 3.25 کروڑ جو 3.25 کروڑ دے کر ڈاکٹر نسیم صبا وہ ڈین لگ رہی ہیں۔ آپ مجھے خود بتائیں انہوں نے آگے کتنا کھایا ہوگا؟ جو 3.25 کروڑ، اس نے تو کم از کم 10 12 15 کروڑ مارے ہوں گے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد ایک ڈاکٹر مقبول، یہ بورڈ آف گورنر کے ممبر ہیں، اور اپنے بھائی ڈاکٹر بہزاد کلیم کو انہوں نے ایس پی آر لگایا آئی سی یو میں۔ اچھا، ان کی تنخواہ لگائی 2 لاکھ روپے، بعد میں ان کو آئی سی یو کا اسپیشل انسینٹیو دے دیا، یعنی 4 لاکھ روپے ہو گئے۔ وہ 2 لاکھ پہلے لگایا ہی 2 لاکھ لگا تنخواہ پر آئی سی یو، جبکہ باقی آئی سی یو کے عملے کی تنخواہیں دیکھیں ان سے 10 گنا کم۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب آ جائیں کہ یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کون ہیں اور جناب ان کے ممبر کون ہیں۔ میں نے کہا نا، بہت ہی ذمہ دار اداروں کی میرے پاس رپورٹ ہے،
اور میرے پاس اس کا مکمل عکس اور مکمل تفصیل ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ رضا خان ہیں چیئرمین بورڈ آف گورنرز کے، یہ علی امین گنڈا پور کا فرنٹ مین ہے، اسے بھتہ بھی دیتا اور ماہانہ اور بھرتیاں بھی اپنی مرضی کی، اس کی مرضی کی کراتا۔ کیسر شہزاد صاحب ہیں، یہ ممبر ہیں بورڈ آف گورنرز کے، یہ تیمور جھگڑا کا قریبی رشتہ دار ہے، آپ کو پتہ ہے منسٹر آف ہیلتھ تھا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، گاڑیاں بیچنا بھی ایم ٹی آئی کو کیسر شہزاد صاحب گاڑیاں بیچتے تھے۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ وہ رزما کی جو ایم ایس رزما کی انڈسٹری سے کیا تعلق ہے۔ اس کے بعد آ جائیں الیاس، یہ ممبر ہے، یہ ایم پی اے ایک ہیں آسیہ اسد، ان کا یہ بھائی ہے۔ لائبہ انٹرنیشنل فرم اسی کی ہے، کروڑوں روپے قوم کے خزانے سے، یعنی جو قوم کے خزانے سے مشینیں خریدی گئیں وہ مفت وہاں ایم آر آئی اور سٹی سکینز مشینیں تھیں، ان کو میگنیٹ ڈال کے خراب کیا گیا تاکہ لائبہ انٹرنیشنل فرم کو کسی طریقے سے وہ اپنا ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، وہ ہمیں کک بیکس دیں۔ اب ظاہر ہے ایک مشین جب پچھلی گورنمنٹ نے خریدی ہو 16 کروڑ کی، وہ پڑی ہو، مریضوں کو مفت میں علاج اس کا ہو رہا ہو یا کوئی معمولی سی اس کی فیس ہو، ان کو کیا فائدہ ہے؟ یہ کرپشن والوں کو کیا فائدہ ہے؟ آ جائیں جناب، ایک رؤوف صاحب ہیں، یہ بھی ممبر ہیں، یہ اسی الیاس کا کزن ہے کہ جو لائبہ انٹرنیشنل فرم کا مالک ہے، اور یہ رؤوف بھی لائبہ انٹرنیشنل فرم کا شیئر ہولڈر ہے۔ ہاں جی، وہ کیا کہتے ہیں، اندھی ونڈے ریوڑیاں تے ول ول لیوے آپنا کو۔ اچھا، آ جائیں جناب ڈاکٹر مقبول، یہ ممبر ہیں اور ان کا بھائی ایڈیشنل سیکرٹری ہے، انہوں نے ان کو لگایا۔ اس پر خواتین کے ہراسانی کے بھی بہت سارے کیسز ہیں، بہت ساری کمپلینٹس آ چکی ہیں۔ یہ وہ جو شہزاد صاحب تھے یا کون تھے، ان پر بھی خواتین کی ہراسانی کے کیسز ہیں۔ ایک ممبر ہیں نائلہ، ٹھیک، وہ رہتی ڈینمارک میں ہیں اور بورڈ آف گورنر کی ممبر یہاں پر ہیں۔ اصل میں ان نامرادوں کا نا، میں آپ کو بتاؤں، شروع ہی سے یہی دھندا ہے جو انہوں نے پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا۔ آپ کو یاد ہے ایک واجد ضیاء تھا ایف آئی اے کا، پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے خلاف کیوں نہیں کیسز بن رہے، انکوائریز کیوں نہیں کھل رہی ہیں ویسے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے وہ ہیڈ لگایا گیا تھا، وہ جو ہیرا جے آئی ٹی بنی تھی باب زحمتے والی، جس نے پورے پاکستان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ وہ جو 5-6 ہیرے تھے، اس کا ہیڈ تھا وہ واجد ضیاء، ڈائریکٹر تھا ایف آئی اے کا، بعد میں انہوں نے ایف آئی اے کا ڈی جی بھی لگایا اس کو، ٹھیک ہے نا، واجد ضیاء۔ وہ جناب بھائی، میں کرپشن کی ذرا تحقیقات کرنے جا رہا ہوں، وہ پوری ٹیموں کو لے کے گیا اور اس نے وہاں جو فرم ہائر کی نا لندن میں یا جہاں پر بھی باہر وہ جنہوں نے فرم ہائر کی، وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ آڈٹ فرم اسی واجد ضیاء کے کزن کی تھی۔ یہ آپ اندازہ کر لیں کس طریقے سے پاکستان کو لوٹا ہے اس سیاسی لنگڑے نے، اور سیاسی لنگڑے کی باقیات ان کے سہولت کاروں نے۔ یہ تو دیگ کا ایک چاول تھا، یہ تو چند ہاسپٹل کی کہانی ہے اور ایک شہر کی کہانی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا، کیا کیا ہوا ہے، ان سب کی تمام کی انکوائریز آ رہی ہیں، گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ کیوں، کہ کیا صورتحال ہے۔ آپ کہہ رہے تھے جناب فلاں نہیں گرفتار ہو رہا، یہ نہیں گرفتار ہو، ساری پکی رپورٹیں، گرفتاریاں بھی، اور چونکہ قوم کا حافظہ بڑا شارٹ ہوتا ہے نا، وہ اب سب کے سامنے آئے تو ہو سکتا ہے 6 مہینے سال بعد الیکشن ہو تو پھر قوم بھول بھال جائے، نہیں، یہ الیکشن سے پہلے بہت بڑے بڑے سیاسی کرپشن کے، عجب کرپشن کے غضب دھماکے ہوں گے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے، ابھی میں سن رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جنرل فیض حمید کے بھائیوں کے خلاف انکوائریز چل رہی ہیں، اور جس میں سب سے بڑی انوالومنٹ خود جنرل فیض حمید کی تھی، اور جیسے ہی وہ انکوائریز منطقی انجام تک پہنچتی ہیں قوم کو بتا دیا جائے گا، پھر بہت کچھ ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔